बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों हिंदू दाऊद के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने सबसे पहले दोनों खूबसूरत लड़कियों को बतौर तोहफा दाऊद को पेश किया। फिर एक चमड़े की हुस्नुमा थैली दाऊद के कदमों में खाली की। दाऊद कभी लड़कियों को देखता और कभी अपने कदमों में पड़े हुए सोने के ढेर को देखता। लड़कियां खूबसूरत तो थीं ही, मगर साथ उनके चेहरों पर जो खूबसूरत तबस्सुम था और जो उनका अंदाज था और जो नखरेलापन था, उसने दाऊद पर जादू कर दिया। यह दोनों तरबियत याफ्ता लड़कियां थीं। उन्हें बताया और सिखा दिया गया था कि उन्हें किस मकसद के लिए किसके पास भेजा जा रहा है और उन्होंने किस तरह उसको अपनी खूबसूरती के जाल में फांसना है। दाऊद बिन नसर का दरबार लगा हुआ था और बूढ़ा हिंदू दरबार में खड़ा था। दाऊद ने हिंदू की तरफ देखा और आने का मकसद पूछा तो हिंदू यूं गोया हुआ कि अलीजा, मैं राजा बजी राय की फौज का एक कमानदार था। और फिर बजी राय की शिकस्त की तफसील सुनाई और बताया कि वो किस तरह सुल्तान महमूद गजनवी के भेरा पर कब्जे के बाद कुछ फौजी ओहदेदारों के साथ मंदिर में छुप गया था। बूढ़े ने बात जारी रखते हुए कहा कि खजाने पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका है, लेकिन बहुत सी दौलत मंदिरों और लोगों के घरों में छुपा दी गई थी। सुल्तान महमूद गजनवी ने हुक्म जारी कर दिया था कि कोई भी मुसलमान फौजी किसी भी हिंदू के घर में दाखिल नहीं होगा। बूढ़े ने बताया कि सुल्तान महमूद ने यह भी हुक्म जारी किया कि हिंदू अपने हिंदू फौजियों की लाशों को मैदान जंग से उठाकर ला सकते हैं और जला सकते हैं, और साथ ये भी हुक्म दिया कि हिंदू अपने जख्मियों को उठाकर मरहम पट्टी वाले खैमों में पहुंचा दें ताकि उनकी मरहम पट्टी हो सके। भेरा के हिंदुओं को पंडितों और हम फौजी ओहदेदारों ने उकसाया कि वो अपने जख्मियों को उठाते रहें और मुसलमान जख्मियों को कत्ल करते रहें। इस तरह बहुत से मुसलमान जख्मी कत्ल कर दिए गए, मगर मुसलमानों को पता चल गया, लिहाजा उन्होंने हिंदुओं को भेरा से बाहर निकलने से रोक दिया। हमने जब ये देखा कि हिंदुओं के घर वाकई मुसलमानों से महफूज हैं, हमने शाही महल के करीब हिंदू घरों और मंदिरों में जो दौलत हाथ लग सकी छुपा दी। बड़े मंदिर में यह फैसला हुआ कि आपको इस बात की फौरी इत्तला दी जाए ताकि आप भेरा पर चढ़ाई कर सके। इस तरह आप ना सिर्फ भेरा पर कब्जा कर सकेंगे, बल्कि सुल्तान महमूद गजनवी को उसकी फौज समेत कैदी भी बना सकेंगे। तो 3000 हिंदू फौजी कैदी जो मुसलमानों की बेगार में लगे हुए हैं आपकी मदद को आ जाएंगे और मुहासरे की सूरत में शहर में तबाही बर्पा कर देंगे। लाहौर और बठिंडा में ऐसी इतला भेज दी गई है, वो भी आपकी मदद को आ जाएंगे और इस तरह आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप अपनी रियासत की हैरियत चाहते हैं तो भेरा पर आपको फौज कशी करना होगी। इस वक्त सुल्तान के पास फौज थोड़ी रह गई है। एक हिस्सा फौज जख्मी है और जेर इलाज, और एक हिस्सा मैदान जंग में कत्ल हो गई है। बाकी आधी फौज नज़्मो नस्क और दीगर अमूर में मसरूफ़ है और बहुत कम शहर की हिफाजत पर मामूर है। दाऊद बिन नसर पूरे इन्हमाक के साथ बूढ़े हिंदू की गुफ्तगू सुन रहा था। दाऊद ने अभी तक खुद कुछ भी ना कहा था। यह बूढ़ा हिंदू जानता था कि दाऊद बिन नसर के खानदान की तारीख में कहीं भी जंगो जदल का जिक्र नहीं मिलता। यह साजिश पसंद खानदान है। दाऊद बिन नसर को ईसाइयों ने गद्दी पर बिठाया था, इसलिए हिंदू हुक्मरान उसे अपना आलाकार बनाए हुए थे। बूढ़ा हिंदू दाऊद की कमजोर रगों से वाकिफ था, क्योंकि भेरा से उसे सब कुछ बता समझा कर भेजा गया था। ए हाकिम मुल्तान, बूढ़े हिंदू ने झुककर नहायत अदब और चापलूसी के लहजे में कहा, बठिंडा और लाहौर की फौज को आपकी फौज की मदद और तावन की जरूरत है। आपको यह एहसास तो होगा कि आपकी गद्दी हमारे तावन की बदौलत महफूज है, और आपको यह भी मालूम होगा कि आपकी गद्दी हिंदू राजू महाराजों के घेरे में है। आप पर कोई हमला ना भी हो, सिर्फ आपकी इमदाद बंद कर दी जाए तो आप मुल्तान की गद्दी हमारे कदमों में फेंक कर भाग जाएंगे। अगर आपने भेरा पर फौज कशी ना की तो हम समझेंगे कि आप हमारे नहीं बल्कि गजनी वालों के वफादार हैं, और हम आपकी दोस्ती से दस्तबरदार हो जाएंगे, और पूरे करामती फिरके को हम बता देंगे कि आपकी पैगंबरी भी महज शोबदाबाजी है। दाऊद ने घबराते हुए लहजे में कहा कि आप खुद फौजी ओहदेदार हैं। मैं आपको अपनी फौज दिखाऊंगा। आप खुद कहेंगे कि वो मुहासरे में लड़ सकती है। 100 मील दूर जाकर किसी कलाबंद शहर को मुहासरे में लेने के काबिल नहीं है, क्योंकि तादाद बहुत कम है। बूढ़े हिंदू ने कहा कि आपको अपनी फौज शहर से 100 मील दूर ले जानी पड़ेगी। हम आपकी फौज को इसीलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि उसकी तादाद कम है। आपकी फौज से हम सुल्तान महमूद गजनवी को धोखा देंगे। वो आपकी फौज को देखकर अपनी फौज को शहर से बाहर ले आएगा। वो आपको शहर का मुहासरा नहीं करने देगा, क्योंकि उसे तवक्को होगी कि वो आपको आसानी से शिकस्त दे सकेगा। सुल्तान महमूद गजनवी जो ही शहर से बाहर आएगा तो उसी दौरान राजा आनंदपाल की फौज जो दरिया के पार छुपी हुई होगी शहर पर हल्ला बोल देगी। इस तरह आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सुल्तान महमूद आपकी और राजा आनंदपाल की फौज के दरमियान पिस जाएगा।
ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ سلطان محمود کو گرفتار کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ داؤد بن نصر گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس کی نظر قدموں میں رکھے ہوئے سونے پر پڑی اور اس نے پھر نظر اٹھا کر پاس کھڑی خوبصورت دونوں لڑکیوں کو دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ داؤد کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ دونوں ہندو ان دونوں خوبصورت لڑکیوں کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ داؤد نے پوچھا کہ میری فوج کو بھیرا کے لیے کب کوچ کرنا ہوگا؟ بوڑھے نے کہا کہ آپ تیاری شروع کر دیں، میں واپس بھیرا جا رہا ہوں، وہاں جا کر ہمیں لاہور اور بٹھنڈا کی فوجوں کی پیش قدمی کی صحیح اطلاع ملے گی تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ میری اس اطلاع کے بعد آپ کو تیاری کی مہلت نہیں ملے گی۔ آپ کی فوج تیاری کی حالت میں رہے اور رسد بیل گاڑیوں پر لدی رہے۔ داؤد بن نصر نے ہندو مہمانوں کے لیے شراب کباب کی تیاری کا حکم دے دیا تو اسے کسی درباری نے یاد دلایا کہ باہر قیدی کھڑے ہیں۔ داؤد نے کہا کہ قیدیوں کو پیش کرو۔ قیدی دربار میں پیش کیے گئے۔ داؤد بن نصر نے عالم اور اس کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ میں آپ کو زیادہ بولنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ کا ایک ساتھی گرفتار ہو کر ہمارے پاس قید ہے۔ اس نے 4 کنواری لڑکیوں کی حویلی میں داخل ہو کر ہمارے ایک محافظ کو قتل کر دیا تھا اور آپ لوگوں نے ہمارے 4 فوجیوں کو قتل کر دیا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اور تم لوگوں نے ان 4 کو قتل کیوں کیا؟ بوڑھا ہندو بول پڑا کہ اس کا جواب ہم سے سنو۔ اگر یہ ان 4 کو قتل نہ کرتے تو نہ یہ سونا آپ کے پاس پہنچتا اور نہ ہی یہ خوبصورت لڑکیاں۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کی فوج کے آدمی ہیں۔ بوڑھے ہندو نے پھر پوری تفصیل بتا دی کہ کس طرح ان 4 نے ہم سے سونا چھینا اور لڑکیوں کو چھینا، پھر لڑکیوں کو برہنہ کر کے ان کے ہاتھ سے شراب پیتے رہے، پھر انہوں نے ایک لڑکی کو نیچے گرا کر زبردستی کرنا چاہی۔ اتنے میں یہ 4 ایک طرف سے نکلے اور 4 فوجیوں کو قتل کر کے سونا اور لڑکیوں کو بچایا۔ بوڑھے نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہمیں ڈر تھا کہ ہم ان 4 کے چنگل سے بچ کر ان 4 وحشیوں کے چنگل میں پھنس گئے ہیں، لیکن انہوں نے لڑکیوں کو کپڑے پہننے کا حکم دیا۔ ہم نے انہیں انعام پیش کیا لیکن انہوں نے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا اور ہماری حفاظت کے لیے ہم پر پہرا کھڑا کر دیا۔ آدھی رات کے وقت بہت سے سوار آئے اور انہیں باندھ کر ساتھ لے آئے۔ داؤد نے قیدیوں کی طرف دیکھا تو عالم نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ آپ کی فوج کے آدمی ہیں اور ہم نے انہیں لڑکیوں کی عزت بچانے کے لیے قتل کیا تھا۔ داؤد بن نصر نے عالم سے پوچھا کہ جو قیدی پہلے لایا گیا تھا اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم بھیرا میں سلطان محمود غزنوی کے پاس جا رہے تھے۔ عالم نے جواب دیا کہ جو قیدی آپ کے پاس پہلے لایا گیا ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بھیرا ضرور جا رہے تھے مگر سلطان محمود سے نہیں ملنے جا رہے تھے بلکہ اپنے کاروبار کے لیے جا رہے تھے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سلطان محمود کون ہے اور کہاں ہے۔ بوڑھے ہندو نے داؤد سے کہا کہ انہوں نے ہماری جانیں اور عزتیں بچائی ہیں، انہوں نے آپ کی امانت کی حفاظت کی ہے، انہوں نے ہمارا انعام قبول نہیں کیا تھا۔ ہم آپ سے انہیں یہ انعام دلوانا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، آزاد کر دیں۔ داؤد نے باری باری دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا تو دونوں نے کہا کہ ہاں انہیں چھوڑ دیا جائے، اگر یہ ان 4 کو قتل نہ کرتے تو ہماری عزت لٹ چکی ہوتی۔ داؤد بن نصر نے مسکرا کر کہا کہ ان 4 کو رہا کر دیا جائے۔ اس طرح عالم اور اس کے ساتھیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ 2-3 روز بعد ہی وہ حویلی جس میں درویش، عالم اور باقی ساتھی اکٹھے ہوا کرتے تھے، رات ابھی گہری نہیں ہوئی تھی کہ عالم اس حویلی میں آ چکا تھا اور اس کے ساتھ جو 3 جوان گرفتار ہوئے تھے وہ بھی باری باری پہنچ چکے تھے۔ ان کے ساتھ 2 اور آدمی بھی آ گئے تھے۔ ان سب کا موضوع ایک ہی تھا کہ درویش کو کس طرح رہا کروایا جائے۔ کسی کو صورت نظر نہیں آ رہی تھی، قید خانے سے وہ واقف نہیں تھے۔ گزشتہ 2-3 دنوں میں انہوں نے کئی طریقے سوچے۔ قید خانے کی دیوار بھی انہوں نے دیکھ لی تھی، کمند پھینک کر اوپر چڑھنے اور اندر کود جانے کا ارادہ بھی کیا۔ اس گروہ کے جوان جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن عالم جانیں ضائع کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے طریقے سوچو۔ ایک نوجوان نے عالم سے کہا کہ کیا آپ کو احساس نہیں کہ ہمارا بزرگ ساتھی درویش جلاد کی تلوار کے نیچے کھڑا ہے؟ ہم میں سے کسی کی جان چلی بھی گئی تو آپ اسے جان ضائع ہونا مت کہیے گا۔ عالم نے کہا کہ اگر تم ناکام ہو گئے تو درویش کو اسی وقت جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، سب گھبرا گئے۔ عالم نے دروازے کی دستک سن کر سب کو ہوشیار ہونے کا کہا۔ سب اٹھ کر پچھلے کمرے میں چلے گئے تاکہ خطرے کی صورت میں پچھلے دروازے سے نکل سکیں۔ 2 نوجوان ہاتھوں میں خنجر پکڑے دروازے کی جانب بڑھے۔ ایک نے دروازے کی درز سے باہر دیکھا اور کنڈی کی طرف بڑھا، دوسرا اسے کور دینے کے لیے دروازے کی سائیڈ میں ہوشیار کھڑا ہو گیا۔
درد سے دیکھنے والے جوان نے دروازہ کھول دیا تو دروازے سے ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ ان کا اپنا آدمی تھا۔ اس آنے والے آدمی نے پوچھا کہ اندر کتنے آدمی ہیں؟ جواب ملا 8 آدمی ہیں۔ وہ سب میٹنگ روم میں چلے گئے۔ باقی سب آدمی بھی وہاں پہنچ گئے۔ آنے والے آدمی نے کہا کہ 4 فوجی درویش کو زنجیروں میں جکڑے لا رہے ہیں۔ گلیاں اور سڑک ویران ہو گئی ہے۔ سب لوگ فوجیوں کو دیکھ کر اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے ہیں۔ ہمارے لیے موقع ہے، ہم درویش کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ قید خانے میں درویش سے صرف ایک ہی سوال بار بار پوچھا گیا کہ اس کے ساتھی کون کون ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ درویش نے اپنی ہڈیاں تڑوا لیں مگر کسی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جب درویش نے زبان نہ کھولی تو فیصلہ کیا گیا کہ درویش کو اس کے گھر لے جایا جائے اور گھر کی تلاشی لی جائے۔ پھر اس کے گھر کی عورتوں کو دہشت زدہ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ درویش کے ساتھ کون کون ہے۔ درویش کو رہا کروانے کے لیے رات کا وقت مقرر کیا گیا تاکہ رات کے اندھیرے میں پہچان نہ ہو سکے۔ درویش کا گھر اسی گلی میں کچھ آگے تھا جہاں یہ سب میٹنگ کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ان آدمیوں میں سے 6 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا جو جوان اور پرجوش تھے۔ یہ 6 جوان ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر اسی گلی میں مختلف جگہوں میں چھپ گئے جہاں سے درویش کو لایا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی انہیں درویش 4 سپاہیوں کی حراست میں زنجیروں میں جکڑے آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ سب ہوشیار ہو گئے۔ یوں ہی سپاہی درویش کو لیے ان کے پاس سے گزر کر تھوڑا آگے نکل گئے۔ یہ 6 جوان پھرتی اور احتیاط سے ان کے پیچھے چل پڑے۔ کیونکہ فاصلہ زیادہ نہ تھا اس لیے جلد ہی یہ سپاہیوں کے سر پر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ سپاہی ہوشیار ہوتے یا انہیں پتہ چلتا، ان 6 جوانوں نے سپاہیوں کے سروں پر ڈنڈوں کی برسات کر دی۔ جب سپاہی ڈنڈے کھا کھا کر بے ہوش ہو گئے، ان جوانوں نے درویش کو اٹھایا اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ جس روز عالم رہا ہوا تھا اس نے اسی روز ایک آدمی سلطان محمود غزنوی کے پاس بھیرا کی طرف روانہ کر دیا تھا کہ ملتان میں آپ کے خلاف جنگ کی سازش ہو رہی ہے، جس میں بھیرا کے محاصرے کا ذکر تھا۔ جب سلطان محمود غزنوی کو یہ پیغام ملا تو وہ قطعاً پریشان نہ ہوا، کیونکہ بھیرا سے لاہور کی طرف جاتے ہوئے 2 ہندو جاسوس اس کے پاس مقید تھے جنہیں شک کی بنا پر سلطان کے سپاہیوں نے گرفتار کیا تھا، اور ان پر سختی کرنے سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بھیرا سے لاہور کی طرف راجہ انند پال کے لیے پیغام لے کر جا رہے تھے کہ سلطان کے پاس فوج کم ہے، لہذا بھیرا پر چڑھائی کر دیں۔ اسی قسم کے پیغام ملتان اور بٹھنڈا بھیجے گئے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے بھیرا میں 2 کارروائیاں کی۔ پہلی یہ کہ بھیرا کے تمام مندروں کی تلاشیاں لی گئیں جس میں راجہ بجی رائے کی فوج کے افسر پکڑے گئے۔ سلطان نے پنڈتوں کو بھی پکڑ لیا۔ پھر بھیرا شہر کے تمام ہندوؤں کو شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں جمع کیا اور تمام مندروں کے بت ان کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ سلطان محمود نے سب ہندوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو شہر سے باہر اس لیے اکٹھا کیا ہے، تمہارے یہ مٹی اور پتھر کے بت خدا نہیں ہیں۔ اگر ان بتوں میں خدائی قوت ہے تو انہیں کہو کہ اب یہ اپنے آپ کو بچائیں۔ ان بتوں کا انجام دیکھو اور اس خدا کی عبادت شروع کر دو جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ بتوں کو توڑ دو اور لکڑی کی بنی ہوئی مورتیوں کو آگ لگا دو۔ چنانچہ بت توڑ دیے گئے اور لکڑی کی مورتیوں کو آگ لگا دی گئی۔ سلطان محمود نے بھیرا فتح کرتے ہی ایک تیز رفتار قاصد اس حکم کے ساتھ پشاور روانہ کر دیا تھا کہ جس قدر ہو سکے کمک بھیج دی جائے، رسد وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان اب ہر روز کمک کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ وہ اونٹوں اور گھوڑوں کا زمانہ تھا، فاصلہ طے کرتے دن راتیں ہفتے مہینے گزر جاتے تھے، دریاؤں کو عبور کرنا پڑتا تھا، کمک کو دشمن کے علاقوں سے بھی گزر کر آنا پڑتا تھا، اس لیے راستے میں دشمن سے تصادم کا بھی خطرہ رہتا تھا۔ سلطان نے پیغام میں یہ بھی لکھا تھا کہ دشمن سے بچ کر گزرنے کی کوشش کی جائے۔ جو گائیڈ قاصد کے ساتھ بھیجے گئے تھے ان کو ہدایات دی گئی تھیں کہ وہ کمک کو عام راستوں سے ہٹا کر گزار کر لائیں۔ سلطان کی فوجی قوت نصف رہ گئی تھی، اسے جانوروں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ راجہ بجی رائے کی فوج کے گھوڑے، اونٹ، ہاتھی، رسد اور رسد کھینچنے والے جانور وافر مقدار میں سلطان کے ہاتھ لگے تھے۔ ضرورت صرف گھوڑ سواروں کی تھی۔ بھیرا سے تھوڑے سے مسلمان ملے تھے جو گھوڑ سواری اور نیزہ بازی میں مہارت رکھتے تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور جو تھے وہ ہندو راجاؤں کی رعایا تھی اور ان مسلمانوں پر خاص نظر بھی رکھی جاتی تھی۔ ہندوستان میں مسلمان بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمانوں پر نظر رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان کسی بھی قسم کا جنگی شغل نہ اپنا سکیں، تیغ زنی نہ سیکھ سکیں، مسلمانوں کو فوج میں کم ہی لیا جاتا تھا۔ ہندو راجے مہاراجے اور پنڈت مسلمانوں کی عسکری روح کو مار رہے تھے۔
مسلمانوں کی یہ کیفیات سلطان محمود غزنوی کے لیے دشواری پیدا کر رہی تھی۔ سلطان یہاں سے فوج کی کمی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی حالت بھیرا میں ایسی تھی جیسے ایک زخمی شیر شکاریوں کے نرگے میں آیا ہوا ہو اور شیر ان سب کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے بےتاب ہو۔ سلطان اپنے مستقر سے بہت دور تھا اور دشمنوں کے نرگے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان کے لیے صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی جس سے اسے اپنی فوج کی تباہی بھی یقینی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی اپنی جان بچتی نظر آ رہی تھی۔ سلطان کے سالاروں پر ایسی سنجیدگی طاری ہو گئی تھی جو تذبذب کی صورت بھی اختیار کر جاتی تھی۔ سلطان نے ایک روز اپنے سالاروں اور نائبین کو بلا کر کہا کہ میں جوا نہیں کھیل رہا، مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ ہمیں کیسی کیفیت اور کتنی خطرناک صورتحال کا سامنا ہے، مگر ہم بھاگیں گے نہیں کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ سلطان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بہت سے زخمی صحت یاب ہو چکے ہیں اور لڑنے کے قابل بھی ہو چکے ہیں، کمک بھی پہنچ جائے گی، ہمیں ملتان پر چڑھائی کرنی ہے۔ جاسوسوں کی اطلاعات آپ سب کے سامنے ہیں، ملتان کی فوج کو جنگ کا تجربہ نہیں ہے، اگر ہم نے دیر کی تو ملتان کی فوج ہمارا محاصرہ کر لے گی اور آنند پال اور دوسرے چھوٹے راجاؤں کی فوجیں بھی ملتان کی فوج کی مدد کو پہنچ جائیں گی۔ اگر ہم نے ملتان پر قبضہ کر لیا تو وہاں کی فوج ہمارے کام آ سکتی ہے، آخر وہ بھی مسلمان ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ تمام جنگی قیدیوں کو اس طرح بیڑیاں پہنا دی جائیں کہ وہ آہستہ آہستہ قدم ہی اٹھا سکیں اور صرف کام ہی کر سکیں، پورا قدم نہ اٹھا سکیں، اور جنگی صورتحال میں آہستہ آہستہ چل سکیں، تیز نہ چل سکیں۔ جس وقت سلطان محمود کمک کا انتظار کر رہا تھا اس وقت بھیرا کی تمام چھوٹی بڑی مساجد کی صفائی کر دی گئی تھی۔ سلطان نے حکم دیا کہ مرد مسجدوں میں اور عورتیں گھروں میں ختم قرآن کریں اور نوافل کا اہتمام بھی کریں۔ انہی دنوں میں لاہور میں راجہ آنند پال کے دربار اور راج محل میں زلزلوں جیسے جھٹکے محسوس کیے جا رہے تھے۔ ملتان کے راستے میں راجہ آنند پال نے سلطان کی فوج کو روکنے کی کوشش کی تھی مگر اسے منہ کی کھانی پڑی تھی اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ راجہ آنند پال لاہور جانے کی بجائے کشمیر چلا گیا تھا۔ وجہ بیان نہیں کی گئی کہ وہ کشمیر کیوں گیا تھا، شاید اسے ڈر تھا کہ مسلمان لاہور تک اس کا تعاقب کریں گے اور اس کی فوج بھی تتر بتر ہو گئی تھی۔ لاہور میں آنند پال کا بیٹا سکھپال موجود تھا اور اب لاہور کی فوج کی کمان سکھپال کے ہاتھ میں تھی۔ یہ فوج تازہ دم تو تھی مگر اس میں لڑنے کا جذبہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ایک تو آنند پال کے شکست کھانے کے بعد وہ غائب ہو گیا تھا اور اس کی فوج شکست کھا کر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بہت بری حالت میں لاہور پہنچ رہی تھی۔ جنگ میں شکست کھانے کے بعد اب وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کی بے سر و پا باتیں کر رہے تھے۔ ان شکست خوردہ فوجیوں کی مبالغہ آرا باتوں سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ غزنی کی فوج انسانوں کی نہیں جنات کی فوج ہے۔ اسی مبالغہ آرائی کی وجہ سے لاہور کی تازہ دم فوج کے حوصلے بھی پست ہو رہے تھے۔